बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबात। उर्दू के लेक्चर नंबर 19 के साथ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा आपको खुश आमदीद कहती हैं। तालिबात, जैसा कि आप जानती हैं कि पिछले लेक्चर में हमने सबक एक मोजिद की कहानी की बुलंदखानी की थी और उसके अल्फाज मायनी का काम किया था। मैंने आपको उस लेक्चर में ये भी बताया था कि इस सबक की मश्क में जो है वो क्या क्या काम शामिल है। तो आइए आज इस सबक की मश्क का काम हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस सबक की मश्क में जो है वो क्या है, सवालात जवाबात का काम है। और चूंकि आपने सबक पढ़ा है तो यकीनन आपने अगर गौर से सुना होगा और पढ़ा होगा, इसका मुतालिया किया होगा, तो यकीनन इन सवालात के जवाबात देना आपके लिए बहुत आसान होगा। सबसे पहला सवाल देखिए, एडिसन कब पैदा हुआ, यानी उसकी तारीख़ पैदाइश आपको लिखनी है। तो एडिसन जो है वो कब पैदा हुआ था? वो हुआ था 11 फरवरी सन 1847 को मिलान, अमेरिका की एक रियासत ओहियो का शहर है, वहाँ पर पैदा हुआ था। उसके बाद एडिसन की अहम ईजाद का नाम क्या है? एडिसन की अहम ईजाद का नाम क्या है? बल्ब है। एडिसन ने अपनी ज़िंदगी में कितनी ईजादात रजिस्टर कराई? एडिसन ने अपनी ज़िंदगी में कितनी ईजादात रजिस्टर कराई थी? ऐसे यूँ तो उसने बहुत ईजादात की थी, लेकिन जो रजिस्टर हुई, यानी जो उसने ख़ुद बताई कि मैंने इतनी ईजादात की हैं, तो वो कितनी थी? वो थी 1300। ठीक है। एडिसन अपना अखबार कहाँ छापता था? एडिसन अपना अखबार जो है वो रेलगाड़ी में छापता था, यानी उसने अपनी छोटी सी मशीन जो है वो रेलगाड़ी में ही लगा रखी थी, जहाँ पर वो अपना अखबार छापता था। उसके बाद अगला सवाल देखिए, एडिसन ने रेलवे पर किस हैसियत में काम किया? रेलवे पर एडिसन ने किस हैसियत से काम किया था? टेलीग्राफ ऑपरेटर की हैसियत से एडिसन ने रेलवे पर काम किया था। और आखिरी सवाल है आपका, एडिसन को अपनी ईजाद की कितनी रकम मिली थी? एडिसन को अपनी ईजाद के लिए $40,000 की रकम मिली थी। हालांकि वो $5,000 मांगना चाह रहा था, लेकिन कंपनी ने उसे कितनी रकम दी थी? $40,000। ठीक है। देखा कितने आसान से सवालात हैं, यानी अगर आप सबक का सही से मुतालिया करें ना, तो सवालात के जवाबात देना, लिखना आपके लिए बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। एडिसन ने कई डैश के तारों पर भी तजुर्बात किए। प्लास्टिक, रबर, लोहे या धागे के? किस पर तजुर्बात किए थे उसने? धातों के। यहाँ पर देखिए धातों का जो ऑप्शन है वो है ही नहीं, तो आप इसमें से एक लफ्ज़ को हटाकर इसकी जगह धातों का लफ्ज़ लिख दीजिएगा, ताकि आप खाली जगह में वो लफ्ज़ लिख सकें। ठीक है। असल में उसने धातों की तारों पर तजुर्बात किए थे, और इनमें आपकी किताब में थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, तो आपके पास जो है वो ऑप्शन ही नहीं है। तो इनमें से कोई भी एक लफ्ज़ जो है वो हटाकर आप उसकी जगह धातों लिख दीजिएगा। खुदा का करना ये हुआ कि कंपनी ने खुद ही उसे $1000 दे दिए। 5, 10, 20 या 40? कितने डॉलर दिए थे? अभी हमने सवाल के जवाब में भी लिखा 40। एडिसन ने एक ऐसा आला ईजाद किया जो खुद ब खुद डैश शुमार करता था। डॉलर, रुपए, दरख्त या वोट? अब देखिए इसमें भी ऑप्शन जो है वो जो आखिरी ऑप्शन है उसको हटा दीजिएगा और उसकी जगह जो है वो आप वोट लिख लीजिएगा, तो आपका जो सही जवाब होगा वो है वोट। इसकी मेहनत से हम सब आज भी डैश उठा रहे हैं। लुत्फ, मज़ा, आराम या फ़ायदा? तो इसका सही जवाब क्या है? फ़ायदा। उसने एक्सरे का आला ईजाद किया था जिसे डैश में इस्तेमाल किया गया। इलाज, जर्राही, तरक्की या सनत? तो इसका सही जवाब क्या है? जर्राही। 1877 में उसने क्या ईजाद किया? उसने डैश ईजाद किया, इसके ऑप्शंस आपको नहीं दिए हुए। 1877 में उसने फोनोग्राफ ईजाद किया था। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है आपका, दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाइए। एडिसन ने 100 वाट का ईजाद किया। सेवर, बल्ब, लैंप या झूमर? तो सही जवाब क्या है इसका? बल्ब जी। एडिसन ने साइंस में हासिल किया आदमजी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, निगार अवार्ड या नोबेल प्राइज़? तो इसने जो है वो इजादात में जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो हासिल किया था। ठीक है तौलिबात। उसके बाद अगला आप देखिए, वो जहाज़ में दस्ती अखबार फ़रोख्त करता था। ठीक है। इसका जवाब क्या है? महंगा, सस्ता, बनाकर या छाप कर फ़रोख्त करता था, यानी वो वहीं पर अखबार रेलगाड़ी में ही छापता था।
اور یہاں پر جہاز بھی غلط لکھا ہوا ہے، ریل گاڑی میں کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ریل گاڑی میں دستی اخبار فروخت کرتا تھا چھاپ کر۔ کمپنی نے اسے نہ دی نوکری، رقم، پینشن یا مہلت۔ کمپنی نے اسے کیا نہ دی؟ کمپنی نے اسے دی تھی، ٹھیک ہے، نہ کا لفظ ہٹا دیجئے گا۔ کمپنی نے اسے دی تھی کیا؟ رقم دی تھی۔ اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے اچھا منگا کر اس کی فصل تیار کی۔ اچھا منگا کر کیا تیار کی؟ گنے کی، گھاس کی، بانس کی یا کپاس کی۔ تو کس کی اس نے فصل کون سی چیز اچھی اس نے منگوائی تھی؟ بانس کی فصل تیار کی تھی اس نے، اچھا منگوا کر پھر اس کو اپنے طور پر اسے بانس کی فصل جو ہے وہ لگائی تھی۔ لوگ سفر کر کے دیکھنے کے لیے آئے، دور دراز سے، گھروں سے، دکانوں سے، گاؤں سے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ دور دراز سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 جو ہے وہ آپ کے اس میں سلیبس میں شامل نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 متضاد ہیں، جو ہم انشاءاللہ قواعد کے کام کے ساتھ کریں گے۔ پھر متشابہ الفاظ کا ہے جو بھی وہ بھی آپ کو قواعد کے کام میں سمجھاؤں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی دیکھیے گا دیے گئے سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ایجاد، کامیابی، ایجاد کا مطلب کوئی بھی چیز ایجاد کرنا، بنانا، ٹھیک ہے۔ کامیابی کا مطلب آپ کو پتہ ہے، حصول، حاصل کرنا۔ تجربہ گاہ، وہ جگہ جہاں پر کوئی تجربہ کیا جاتا ہے۔ اور اشیاء، شے کی جمع ہے چیز، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے، ایڈیسن نے جو ایجادات کی ان میں سے 5 کے نام تحریر کیجیے۔ آپ کی کتاب میں ایڈیسن کی بہت ساری ایجادات کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے، تو آپ کیا کریں گی؟ آپ جو ہے ان میں سے 5 کے نام جو ہے وہ تحریر کریں گی۔ پھر اس کے بعد اگلا دیکھیے، آخری سوال آپ کا یہ ہے کہ ایڈیسن کی زندگی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ تو کیا پیغام دیتی ہے ایڈیسن کی زندگی؟ کہ ہم وقت ضائع نہ کریں اور زندگی میں مسلسل محنت کریں، کیونکہ محنت ہی کامیابی کا زینہ ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ تو یہ اس طرح سے آپ کا یہ تمام کام مکمل ہوا۔ ابھی آپ کا قواعد کا کام ہے، اب ہم اس کے بعد قواعد کا کام کریں گے اور یوں آپ کے اس سبق کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آئیے اب ہم اپنے قواعد کے کام کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے طالبات، آپ کو اس بورڈ پر جو ہے وہ سبق 1 موجد کی کہانی کا قواعد کا کام جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ آپ کی مشق میں جو ہے وہ صفحہ نمبر 94 پر جو سوال نمبر 6 میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ متشابہ الفاظ ہیں جو میں آپ کو قواعد کی اس میں سمجھاؤں گی۔ یہ دیکھیے، یہ ہے متشابہ الفاظ کی تعریف۔ ایسے الفاظ جن کی ظاہری شکل و صورت میں کوئی مشابہت ہو مگر اعراب، املا اور معنی مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ قرآن میں بھی متشابہات پڑھتی ہیں نا، یعنی وہ جو ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں ان کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس میں بھی ایسے الفاظ جن کی ظاہری شکل میں کوئی مشابہت ہو لیکن املا اور معنی اور اعراب میں فرق ہو۔ اب اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، یعنی کس طریقے سے جو ہے یہ الفاظ ان کی پہچان ہو سکتی ہے۔ ایک تو وہ الفاظ جن کا املا ایک سا ہو، یعنی وہ لکھے ایک طرح سے جا رہے ہوں لیکن ان کے اعراب میں فرق ہو، ٹھیک ہے نا۔ مثلاً دیکھیے، اب یہ کاف اور لام اور یہ کاف اور لام دونوں ایک طریقے سے لکھے گئے ہیں لیکن اعراب کے فرق کے ساتھ ان کا جو تلفظ ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کاف لام پر جو ہے ہم نے پیش لگا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ یہ کل بن گیا۔ اور اس والے کاف لام پر ہم نے زبر لگایا تو یہ کیا بن گیا؟ یہ کل بن گیا۔ تو دونوں کے معنی جو ہے وہ بدل گئے، کل کا مطلب مکمل اور کل کا مطلب آنے والا کل یا گزرا ہوا کل، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دیر جو ہے لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے ہم نے زیر لگا دیا تو یہ دیر بن گیا، دیر ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کے اوپر ہم نے جب زبر لگا دیا تو یہ دیر بن گیا، دیر کا مطلب لیٹ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آواز ایک جیسی ہو لیکن لکھنے میں فرق ہو، یعنی ان کو لکھا مختلف طریقے سے جاتا ہو۔ جیسے دیکھیے، روزہ جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک شعبے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے روزہ رسول جسے ہم کہتے ہیں، روزہ رسول یعنی کوئی زیارت جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزہ ہم رکھتے ہیں رمضان المبارک میں، اسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ پڑھے دونوں تقریباً ایک ہی طرح سے جا رہے ہیں لیکن لکھنے میں فرق ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے دوسرا لفظ ہے حال کہتے ہیں بڑے کمرے کو، ٹھیک ہے۔
بہت بڑا کوئی کمرہ ہو اسے حال کہا جاتا ہے، جبکہ حال جو ہے دوسرا یہ احوال، حال احوال کے معنوں میں آتا ہے۔ تو ان کو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، مطلب پڑھنے میں ان کو فرق وہ ہے کہ یہ پڑھے ایک ہی طرح سے جا رہے ہیں، لیکن ان کو لکھنے میں اختلاف ہے، یعنی لکھا ان کو مختلف طریقوں سے جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ متشابہات کہلاتے ہیں، اور اس کی یہ دو صورتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، تو وہی بات آ گئی کہ ظاہری شکل و صورت میں کچھ ہو سکتا ہے مشابہت ہو، لیکن اعراب، املاء اور معنی کے لحاظ سے یہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سے الفاظ کہلاتے ہیں؟ یہ متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ آپ طالبات دیکھیے، آئیے اس سبق سے متعلقہ واحد جمع، الفاظ ضد اور الفاظ مترادف کا کام دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے واحد جمع، طالب علم، طلباء، تجربہ، تجربات، اخبار، اخبارات، وجہ، وجوہات، تکلیف، تکالیف، واقعہ، واقعات، موقع، مواقع، قدم، اقدام، فوج، افواج، رقم، رقوم، اور آخری ہے فائدہ، فوائد۔ پھر ہے الفاظ ضد، نقصان، نفع، فروخت، خرید، فرش، عرش، باقی، فانی، بہتر، بدتر، متحرک، ساکن، مفید، مضر، عظیم، حقیر، جنگ، امن، غریبی، امیری۔ ٹھیک ہے، اور آخری کالم ہے آپ کا الفاظ مترادف، تکلیف، درد، ہمت، جرت، ملازم، نوکر، آلہ، اوزار، پیغام، پیام، اصلاح، درستی، سماع، منظر، تلاش، جستجو، قدر، قیمت، اور جنگ، مارکا یا لڑائی۔ تو یہ اس سبق کا قواعد کا کام تھا جو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم نے اس سبق کی مشق کا کام بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے قواعد کا کام بھی مکمل کیا۔ تو اس طرح سے ہمارے اس سبق کا کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، تو آپ پی ڈی ایف کی مدد سے جو ہے اس کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیجئے گا، ٹیلی کر لیجئے گا کہ آپ کا تمام کام جو ہے، جو آپ نے ان دو ویڈیوز میں دیکھا ہے، کیا آپ اور جو آپ نے کیا ہے تو کیا آیا وہ بالکل اس کام کے مطابق ہے جو پی ڈی ایف میں موجود ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔